बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो कोई 10-12 खबरें थीं जो 10-12 घंटे में ही रूनमा हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये 10-12 खबरें जो हैं आपको फौरी तौर पे बतानी इंतहाई ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये है कि जनाब जो मेन खबरें थीं वो मैंने घुमानी है सारी की सारी पीटीए की तरफ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अपोजिशन की नुमाइंदगी थोड़ी सी करते हैं, उनकी खबरें आवाम तक पहुंचाते हैं। झूठ नहीं बोलना, सारी सच्ची खबरें बतानी है। तो मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि इमरान खान जो हैं वो जेल में बैठ के जनाब पार्टी बयानिए का उन्होंने कहा कि जो लोग बोझ नहीं उठा सकते उनको जनाब मैं बाहर कटन लगा पार्टी चो, बल्कि कोर कमेटी तो बाहर सुटन लगा। ये बात उन्होंने की थी, वो मेरी नज़र से गुजरी थी। पहली खबर ये मैं डालना चाह रहा हूँ आज के व्लॉग में। और उसमें पता क्या है, उसमें ये था कि इमरान खान ने कोर कमेटी की तश्कील 9 का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यार ये जो हमारे ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट होते हैं, कितने बंदे नहीं करते भी ट्वीट। उन्होंने कहा जी ये 10-12 लोग हैं जो ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं। आपके सोशल मीडिया वाले जो साहब बैठे हुए हैं बाहर, जब वो ट्वीट करते हैं तो रीट्वीट करने वालों में हमारे जो 10-12 ही लोग हैं जो करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। इमरान खान साहब ने कहा कड्डो इन्होंने बाहर, और ये बोझ नहीं अगर उठा सकते तो इनकी कमेटी की रुकनीत फौरी तौर पर ख़त्म कर दियो ते ए भाई कट दियो इन्होंने बाहर। 2 दर्जन के करीब लोग ने, और नए लोग जो हैं उनको भर्ती करो और पुराने काट दियो। ए देखो जनाब, सियासत तो कितनी बेरहम होती है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो बंदा मुतहर्रक नहीं रहता, इमरान खान जैसे जो लीडर हैं वो अपनी पार्टी के लोगों को अगे पीछे कर देंगे, कट भी देंगे ने। तो ये बात सामने आई थी। और दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा है कि तबादले का मामला जो है ना वफाक के सामने उठाने की हिदायत किया। अली अमीन गंडापुर ने किया है। इमरान खान ने कि यार ये ना जो 18वीं तरमीम आई सी तो उस तो बाद IG भी सूबे के अंडर आता है, सूबाई हुकूमत के अंदर आता है। तो भाई ये जो वफाक की अलामत समझ जाता है ना कि वफाक का नुमाइंदा होता है IG, तो ये अब 18वीं तरमीम के बाद IG जो है ना वफाक का नुमाइंदा कोई नहीं होता, सूबे का नुमाइंदा होता है। तो उन्होंने कहा कि वफाक अगर IG तैनात करने में वज़ीर आला की सिफारिशात को नज़रअंदाज उन्होंने कहा जी कर रहा है तो वज़ीर आला वफाक के साथ फौरी तौर पर तावन छाड़ दें। 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज ख़ुसूसन पंजाब के हवाले से रिपोर्ट तलब की थी इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि जिसकी रोशनी में पंजाब की आदत से मुतल्लक मैं हुण बड़े अहम फैसले करने वाला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पंजाब चों सुने कि बंदे कोई नहीं आए स्वाभाविक जलसे में। फिर उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई थी ना, वो इमरान खान जो हैं वो उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा भाई तीसरा खत भी मैं आर्मी चीफ में लिख मारना। इमरान खान साहब खत रखी पे ने सानू, और खत लिखी जा रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि भाई खत, लेकिन वो खत वो नहीं होता, ओपन खत होता है जिसका पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। बस वो लोग मिलने के लिए जाते हैं और इमरान खान साहब उन्होंने सारे पॉइंट दस देते हैं कि भाई है कोई इस खत में, पहले खत में ये वाले निकात डालने 5-7-6-7, अब दूसरा खत जो था उसमें कहा कि ये वाले निकात डाल दें, और वो लोग जाके टाइप करके तो मीडिया से आम कर दो, सोशल मीडिया से। अब उन्होंने कहा कि मैं तीसरा खत भी लिखांगा आर्मी चीफ नू। बस एक खतो किताबत एक तरफ ही चल रही है। बहरहाल दूसरी तरफ आ जाओ, चीफ जस्टिस को कहना चाहता हूँ कौम आपकी तरफ देख रही है। अच्छा, ये सानू तो होने पता चल रहा कि चीफ जस्टिस अजय अफरीदी को कहना चाहता हूँ कौम आपकी तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून और इंसाफ के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मैंने समझ नहीं आ रही सियासतदाना दी भाई। चीफ जस्टिस तो समझदा कि मैं चीफ हाँ अदालत दा, सुप्रीम कोर्ट दा, तो मैं तो चला रहे हैं। लेकिन इमरान खान उन्होंने कह रहे हैं कि भाई अडियाला जेल सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को 2 खत मैं लिखे ने, जो भी जमहूरी रास्ते थे वो सब ख़त्म कर दिए गए, लेकिन सेंसरशिप थी, आप पीका भी आ गया और सोशल मीडिया को भी रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, और वज़ीर आज़म, सदर और वज़रा जाली ने, और पार्लियामेंट से कोई उम्मीद कोई नहीं है। वो तो वाकई खान साहब कोई नहीं किसी ने उम्मीद। मानी भी ये कहना है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत कामयाब होगी। हुकूमत एक तो बारे च कहती, कुछ उन्होंने बारे कहते। बहरहाल
ہم نے فروری کا نہیں کہا، صرف 8 فروری کا ہم نے نہیں کہا کہ الیکشن کا مینڈیٹ سن واپس کرو. ہم نے تو کہا تھا کہ 9 مئی تے 26 نومبر جڑا ہویا نا واقعہ، یہ جوڈیشل کمیشن اس سے بنا دیو. لیکن اس کے بعد یہ بھی نہیں ملنے کے لیے گئے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھائی جواب نہیں آ رہا. ان کے صرف 2 مقاصد ہیں، ایک 8 فروری کی دھاندلی نہ کھلے، جبکہ دوسرا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو جیلوں میں رکھیں. ایسے میں بات چیت کا کیا فائدہ؟ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیا ہے تسی بالکل حکومت دے نال گل نہ کرو. یہ جناب عمران خان نے جیل میں بیٹھ رکھا ہے. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ مینوں کوئی نہیں انہاں نے کٹنا، فی الحال اندر ہی رکھن گے. تے میں ہن خط لکھا نا کم از کم، وہ خط لکھی جا رہے ہیں. ہن ٹرمپ والے پاسوں میں کچھ بھی نہیں اجے تک ہویا. سعود وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب کی جمہوریت آج ختم ہو چکی ہے اور اس وقت پنجاب نہیں پاکستان کی، اور اس وقت منافقت کی جمہوریت ہے. سیاست ویسے منافقت کا ہی نام ہے خان صاحب، اور تنقید کو غداری بنا دیا جاتا ہے. میڈیا کنٹرولڈ ہے، احتجاج اور جلسے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے. میڈیا پوری دنیا میں ناظرین کنٹرول ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، جیڑا بھی آ رہا ہے وہ میڈیا تے غصہ کڈی پیا. ٹرمپ آیا ہے تو وہ جناب حد کے عزت دعویٰ اس نے دائر کیا تھا. ABC وہاں کا چینل ہے بہت بڑا، انہوں نے پیسے دینے پہ گئے جناب کوئی $16 ملین. ٹرمپ کو انہوں نے کہا میری حد تک عزت کی تھی انہوں نے، میری توہین کی تھی ہے. اور اب وہ CBS نیوز جو ہے وہ دے پیچھے لگ گیا ٹرمپ بھی. CNN کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ CNN کے پیچھے تو ٹرمپ پہلے کا لگا ہوا ہے. تو جناب یہ میڈیا پہ بھی سختی چل رہی ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم ظاہری سی بات آپ کو پتہ کہ رہے ہیں، اور پاکستان کی جمہوریت ختم ہو چکی ہے اور اس وقت منافقت کی جمہوریت اور تنقید کو غداری بنا دیا جاتا ہے. میڈیا کنٹرول ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 142 میں سے 140 میں نمبر پر ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا قتل عام کر دیا گیا. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو اسی کے مطابق ہی ساری عدالتیں چل رہی ہیں. فی الحال ثوابی جلسے میں بانی PTI بہت زیادہ خوش تھے، وہ ہنسی جا رہے سن زور نہ. جناب بیرسٹر گور آگے بار دسی پہ نے مزید تفصیل پر دسن لگا. انہیں کیا ہے بیرسٹر گور نے کہ ثوابی جلسے پر بانی PTI بہت خوش تھے. ثوابی جلسے میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کل کہا جا رہا تھا کہ 5-6 ہزار لوگوں نے، 8,000 کرسیاں نے، پچھوں ساری جگہ خالی سی. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں سن. دیکھو میں نے دونوں سائڈوں کی خبریں بتانی ہیں، اس لیے بھائی ون میں نہیں یک طرفہ نہ نظام چلاؤ. اچھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مینڈ کبھی نہیں بھولیں گے. انہوں نے کہا کہ جلسہ جو ہوا ثوابی کا تاریخی جلسہ تھا، سب سے بڑا جلسہ تھا. یہ بہرحال سیاسی ہے. عمران خان باہر آئے، اور عمران خان جب تھے تو وہ اس ٹائم جو جلسے کیا کرتے تھے بہت بڑے جلسے ہوا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ دوسری جو حکومتوں کے لیڈران ہیں کئی جلسے ان کے بہت بڑے جلسے تھے. لیکن یہ جلسہ اتنا بڑا کوئی نہیں تھا. لیکن بہرحال کیونکہ فنڈ بھی نہیں ہے PTI کے پاس تو جلسہ چھوٹا تھا. لیکن بہرحال بھائی جان جو کہہ رہے ہیں سن لو میرے کو. وہ کہہ رہے ہیں جناب رابطے ہم نے ختم نہیں کرنے، دھیمے انداز سے آگے بڑھتے تو سیاسی حل ڈھونڈا جاتا. PTI ایک سیاسی جماعت ہے، ہم سیاسی جو جاری رکھیں گے. ظاہری سی بات ہے آپ سیاسی جماعت ہے، بالکل جاری رکھنے کا آپ کو حق حاصل ہے. بھائی اپوزیشن پارٹنر سے ہمارا رابطہ ہوگا پرامن طریقے سے، ہم اس عمل کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور حکومت اپنا ٹائم ٹپاتی رہے گی. سر تو پھر حکومت تو پھر اپنے 4-5 سال پورے کر جائے گی، تو پھر اسی یہی کر دینا. اور بیرسٹر گور نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ابھی تک الائنس میں نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ دن ایک بیان دیتا سی بھائی، وہ کہہ رہے سن کہ بھائی مجھے تو ہروایا گیا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نجائز حکومت ہے. یعنی کہ PTI کے خلاف ہی بول رہے تھے. علی امین گنڈا پور سے آپ کو پتہ ہے ان کو ہروایا گیا تھا بقول مولانا فضل الرحمان. کوشش ہے مولانا ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گور کے آ جان گے. 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پر کوئی کمیشن نہیں بن سکا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے اور وہ PTI نے کیا ہے. خیبر پختونخوا میں مولانا ان کے ساتھ شکایت ان پہ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ہاریا سی، میں جتیا سا، مینوں ہرا کے انہوں جتوا دیتا گیا. مولانا فضل الرحمان تو وہ اپنا رونا روتے ہیں بھائی کہ میرے مینڈیٹ چوری کیا ہے خیبر پختونخوا میں. لیکن PTI کہتی ہے کہ پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. باقی تجھے خود سمجھ جاؤ. اور پھر اس کے علاوہ بیرسٹر گور نے مزید کہا ہے کہ ہم پٹیشن فائل کی، ہم نے اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. 2 ممبر الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ہو چکے ہیں.
اور مسٹر گور نے کہا کہ بدقسمتی 26واں ترمیم سے وہ آج بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن میں نئے ممبران کا فیصلہ نہیں ہو رہا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کی لاٹھی اس کی بھینس. دوستو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے بھائی، وہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، بہت سارے کام ایسے کر دینے، وہ کچھ کھنگ دے کوئی نہیں بھائی. پاکستان سیاستدان کچھ ایویں دینے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی الیکشن کمیشن میں غیر جانبدار لوگ آ جائیں. ججز نے بھی خط لکھا ہے، سب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو روک لیں جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ نہیں کرتے نا، یہ میں اسی لیے کہہ رہا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بس بات سمجھ جائیں بھائی، جس کی حکومت ہوتی ہے بھائی وہی بس وہی چڑھیا ہوتا ہے. اچھا دوسری طرف آ جاؤ، پی ٹی آئی نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کو غیر ضروری قرار دے دیتا ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی. گزشتہ دن آپ کو پتہ ہی ہے بھائی جان، جب یہ ہوا تھا کہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق، انہوں نے کہا جناب سارے پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں تنخواہیں بڑھائیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ساری تنخواہیں بڑھاؤ. تو ایسی تقریباً 5,19,000 ماہانہ تنخواہ ملے گی اب ہر رکن پارلیمنٹ کو. تو ہم نے تنخواہیں دی ہیں بڑھا، لیکن اب اس ٹائم وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے تنخواہیں بڑھائیں. لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف سے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب جناب فرما رہے ہیں کہ تنخواہیں جو بڑھائی ہیں وہ اضافہ غیر ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بار پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میڈیا سے گفتگو فرمائی ہے اور کہا کہ حکمران پارلیمنٹ میں اب تک ایک بھی ریفارم لانے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافے کا فیصلہ جو ہے غیر ضروری ہے، جسے ہم مسترد کرتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی مینوں، کیونکہ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساتھ ہی تھے، ہمیں پتہ بھی اس ٹائم نہیں بول رہے تھے جب تنخواہیں بڑھ رہی تھیں. اب باقاعدہ پریکٹیکلی بڑھی ہیں، تو اب جناب وہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو غیر ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت گر چکی ہے. حکومت نے قومی اسمبلی سیشن کے آخری اجلاس میں تنخواہیں بڑھانے کی بات کی، یہ لوگ غزہ پر کوئی بات نہیں کر سکے. بھی مینوں نہیں صحیح لگ رہی گل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزہ پہ تو حکومت نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ ریلیاں کٹی ہیں. پھر اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی غزہ کے حق میں بہت ساری ریلیاں نکالی ہیں، اور حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بھی کر دی تھی جس میں پی ڈی آئی نہیں گئی تھی. چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب تو جھوٹ بولتے ہوئے پائے جا رہے ہیں ناظرین، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی آئی کی طرف سے، چیئرمین کی طرف سے، بیرسٹر گوہر کی طرف سے بالکل غزہ کے حوالے سے کوئی بھی نہ پارلیمنٹ میں نہ آل پارٹیز کانفرنس میں حصہ لیا، اور نہ ہی دوستوں نے جناب کوئی خیبر پختونخوا میں جلسہ رکھا غزہ کے حق میں، اور نہ ہی کسی بھی جناب پی ٹی آئی کے کسی بھی جلسے میں کوئی نہیں آئی، کوئی جھنڈا نہیں آیا فلسطین کا. بھائی میں بہت پریشان ہوں، آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات انتہائی غلط کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ دوستوں مجھے بتاؤ کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایک جھنڈا فلسطین کا اپنے جلسے جو 2-3 ہوئے ہیں ان میں لے کے آئے ہیں؟ نہیں لے کے آئے، پتہ نہیں کیوں لے کے بھائی. مجھے تو کسی نے کہا تھا پابندی لگی ہوئی ادھر. بہرحال انہوں نے مزید کہا کہ معیشت گر چکی ہے. حکومت نے قومی اسمبلی سیشن کے آخری اجلاس میں تنخواہیں بڑھانے کی بات کی ہے، بالکل غلط کیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دی تھی. تنخواہ میں اضافے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ رکن جو ہیں ان کے 5,19,000 روپیہ مہینہ انہوں نے صرف تنخواہ مد ملے گا. اور یہ جو پارلیمنٹیرین ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب امیر ہو گئے مزید. اور ایک طرف اور بہت بڑی خبر سی، میں حیران ہو رہا تھا کہ عمران خان کا آرمی چیف کو خط قومی سطح کا جرم ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جناب پی ڈی آئی کو بہت اچھے لگ رہے تھے. آج دی خبر تازہ لیٹسٹ رات لیٹ نائٹ دی خبر سی کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو خط لکھنے پر سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو تنقید کا نشانہ میں بنانا چاہنا اور اس عمل کو قومی سطح کا جرم قرار دیتا ہے انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان خط نہیں بھیجتے بلکہ یہ ایک پراپیگنڈا ٹول ہے جسے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایسی حرکتوں سے عمران خان عوام اور فوج میں دوریاں نہیں کر سکیں گے اور ان کے لیے بھی اس چیز کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے. یہ تمکی سمجھ لو کہ عمران خان اگر آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوریاں بڑھا رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، تو اس کے اچھے اثرات عمران خان کی صحت پہ بھی نہیں پڑیں گے، وہ اندر ہی پڑے رہیں گے. بقول رانا ثناء اللہ کے ملکی معاملات پر حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے. ان کا بھی کہنا ہے گورنر پنجاب اور ان کے اعتراضات درست تھے جنہیں دور کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں وہاں پنجاب میں، اور وہ بھی وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے ان کے ساتھ انہوں نے بھی کوئی نہیں بن دی پئی. مشیر وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لیے کمیٹی بنائی ہے کہ بھائی جو ناراض نہ ہو وہ ساڑھے نال آپس میں کمیٹی کھیلتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں.
اسٹیبلشمنٹ سے باضابطہ رابطوں کی غلط بات ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی رابطہ ہویا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت سے بات کرے اور کوئی اتحاد بنانا ہے تو وہ بھی بنائے، کیونکہ راستے یہاں سے ہی نکلیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ باقی پی ٹی آئی کے لیے کوئی رستہ نہیں، تاہم اگر وہ مزید زور آزمائی کرنا چاہتی ہے تو کر لوے. بس سن لیا تسی بھائی، سیاسی یہ حالات ہیں. پی ٹی آئی کے بارے میں بری خبر ہے، رانا ثناءاللہ نے آ کے نہ کچھ کہتا. انہوں نے کہا یہ جو خط لکھ لینا ہے عمران خان صاحب، بقول عمران خان صاحب میں تیسرا بھی خط لکھاں گا ہوں، لیکن بہرحال یہ رانا ثناءاللہ نے دس تک بھائی یہ جرم ہے، بہت بڑا قومی سطح کا جرم ہے. بس یہ پتہ کوئی نہیں ہوں کی ہوئے گا، کوئی اور نہ مقدمہ ہو جائے. بہرحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب فی الحال جیل میں ہیں، ڈیلا جیل میں، بشرا بی بی ڈیلا جیل میں ہے، اور عمران خان صاحب وہاں سے خط لکھی جا رہے ہیں. اوپن لیٹر ہوتا ہے یہ، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ رکا لکھو تو پھر لیٹر باکس چھپاؤ تو آرمی چیف کو چلے جائے. نہیں، یہ بھائی ادھر دس دن لوگوں اور ان کے بندے آ کے باہر تو میڈیا پہ جاری کر دیتے ہیں. بس اسی طرح ہی ہے بھائی. یہ تو عمران خان صاحب اندر ہے خبر اصل میں کہتا ہوں 10 اور میری ہوگی فی الحال. بس انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اور اسی طرح گپوں کے ساتھ آپ کو اور خبریں میں بتائے گا پرا. لیکن ایک پارٹی نو کوئی نہیں چکنا، نہ حکومت نے چکنا، نہ پوزیشن چکنا، درمیان چ رہنا، نیوٹرل. بے شک نیوٹرل جانور نہیں ہوتا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.